अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसे अल्लाह ताला ने बहुत सा माल और दौलत अता किया था, मगर उसने गुरूर और तकब्बुर किया तो इस वजह से वो हलाक हो गया। दोस्तों, वो शख्स कौन था और किस पैगंबर की उम्मत में से था? ये बात करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में छोटी सी बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस आदमी की मैं बात कर रहा था वो था कारून, और वो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। मतलब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत में से था। कारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा। कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और उन पर ताअद्दी करता था, और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जुमात को उठानी मुश्किल होती। जब इससे इसकी कौम ने पूछा कि इतराइए मत, कि अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है इससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा ना बुलाइए, और जैसी अल्लाह ताला ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और मुल्क में फसाद ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। बोला कि ये माल मुझे मेरी दानिश के जोर से मिला है। क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे क़ुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थी हलाक कर डाली हैं, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो एक रोज़ कारून बड़ी आराइश और ठाठ से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तलब थे कहने लगे कि जैसा माल और मता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, वो तो बड़ा ही साहिब नसीब है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस। मोमिनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब अल्लाह ताला के यहाँ तैयार है वो कई बेहतर है, और वो सिर्फ सब्र करने वालों को ही मिलेगा। बस हमने कारून और उसके घर को ज़मीन में दनसा दिया तो अल्लाह ताला के सिवा कोई जुमात उसकी मददगार ना हो सकी और ना वो बदला ले सका। और वो लोग जो कुल उसके रतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह ताला ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ताला हम पर एहसान ना करता तो हमें भी दनसा देता। हाय खराबी, काफिर निजात नहीं पा सकते। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है। आमश ने मिनहाल से और अनहोन ने उमरू से, और वो सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि कारून बिन मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, और इब्राहिम नवकी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला बिन हारिस इब्न नौफिल, समाक बिन हर्ब, कतादा, मालिक बिन दिनार और इब्न जरीज रहमतुल्लाह अलैह इस पर अजमा है। और आपने ये इजाफा फरमाया कि उनका नसब यूं है, हारून बिन यसहब बिन काहस और मूसा बिन इमरान बिन काहस। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये अक्सर अहले इल्म का कौल है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था, और इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने यह कौल रद्द फरमाया है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद थे। और कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कई कारून को मुनव्वर कहा जाता था क्योंकि वो तौरात की तिलावत बहुत खुशहानी से करता था, मगर वो था अल्लाह का दुश्मन और मुनाफिक जैसे कि सामरी था। फिर अल्लाह ने उसको उसके माल समेत हलाक फरमा दिया। और शेर बिन होसब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अपनी कौम पर अपनी बड़ाई के इजहार के लिए अपने लिबास को एक बलशत ज्यादा लंबा रखता था।
اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں کی کثرت یوں بیان فرمائی ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک بہت طاقتور جماعت بھی نہ اٹھا سکتی تھی۔ اس سلسلے میں بعض کا قول ہے کہ وہ چابیاں چمڑے کی تھیں اور 60 خچر ان کو اٹھاتے تھے، واللہ علم۔ قارون کو اس کی قوم کے علماء نے خیر خواہی کے ساتھ نصیحت فرمائی کہ لا تفرح، کہ اکڑ مت، یعنی جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس پر تکبر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار اور دنیا سے اپنا حصہ بھی لے لے، اور ساتھ ساتھ لوگوں پر احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلا، بے شک اللہ مفسدین کو پسند نہیں فرماتے۔ اس پر قارون کا جواب یہ ہوتا کہ یہ مال و دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے یہ میرے علم کی بدولت عطا کیا ہے جس کا میں حقدار تھا۔ اگر میرا اللہ کے ہاں مرتبہ نہ ہوتا اور میں اس کے پسندیدہ بندوں میں نہ ہوتا تو وہ مجھے اتنا مال کیوں کر عطا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو مسترد کرنے کے لیے فرمایا، کیا اس کو علم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی اقوام کو ہلاک کیا جن کے پاس مال و دولت اور قوت اس سے کہیں زیادہ تھی؟ یعنی ہم نے پہلی امتوں کو نیست و نابود اور اپنے عذاب سے بری طرح دوچار کیا ان کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے، اور وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ مالدار اور اولاد دار تھے۔ پس اگر اس قارون کی بات صحیح ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مالداروں پر عذاب نہ کرتے۔ اسی طرح اس کے ہمارے ہاں محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہماری ذرا بر اس کی طرف توجہ کی دلیل ہے، جیسے فرمان الہی ہے، تمہارے اموال اور اولاد ہمارے قرب کا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے مال اور بیٹوں کی وجہ سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ہم ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تردید ہمارے قول کی نزدیک کرتی ہے کہ اس کو مال و دولت اسم اعظم کی وجہ سے نہیں ملا۔ بہرحال کچھ لوگوں نے خیال کیا ہے کہ وہ کیمیا کا فن جانتا تھا، یا بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ اسم اعظم جانتا تھا جس کی وجہ سے اس نے مال و دولت اکٹھا کر لیا تھا۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہے۔ کیمیا تو اس وجہ سے کہ وہ خیالی اور صنعتی چیز ہے، حقائق کو نہیں بدل سکتی اور نہ خالق کی صنعت کے مشابہ ہو سکتی ہے، اور رہی بات اسم اعظم کی تو اس کے ساتھ کافر کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اور قارون باطن میں کافر اور ظاہر میں منافق تھا۔ پھر اس کا جواب جو گزر چکا ان دو تقدیروں پر صحیح نہیں بیٹھ سکتا، اور دونوں باتوں کے درمیان کوئی ربط اور موافقت نہیں رہتی، اور اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور اس پر تمام تعریفیں اور احسان اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ انتہائی عظیم و شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اور اس کے ساتھ بہترین سواریاں اور عمدہ غلام تھے۔ پس جب دنیا کے لالچیوں نے اس کو دیکھا تو حسرت و تمنا کرنے لگے کہ کاش ان کو بھی اسی طرح مال و دولت ملتا، اور اس کے مال و دولت پر رشک کیا۔ ان کی بات کو علماء کرام جو صاحب عقل اور اہل ایمان سے تھے انہوں نے سنا تو کہا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب آخرت کے گھر میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا اور بڑا اور بہت اعلیٰ ہے۔ فرمان الہی ہے، اور اس نصیحت کو صبر کرنے والوں کے سوا دوسرے لوگ نہیں پاتے، یعنی یہ نصیحت اور یہ گفتگو اور یہ بلند ہمت اور آخرت کے عالی گھر کے لیے ہے۔ جب انسان اس کم وقت دنیا کو اپنی شان و شوکت کے ساتھ دیکھے تو یہ اسی کے لیے حاصل ہو سکتی ہے جس کے دل میں اللہ ہدایت روشن کر دے اور اس کے دل کو ثابت و مضبوط فرما دے، اور اس کی عقل کو اپنی تائید عطا فرمائے اور اس کی مراد کو حق کر دیں۔ اور بعض بزرگوں نے کیا ہی خوب کہا ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو پسند فرماتا ہے جو شبہات کے موقع پر احتیاط کے ساتھ گزر جائے اور عقل کامل کو شہوات کے موقع پر محفوظ رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ جب اللہ نے اس کے زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ قوم پر نکلنے کو بیان فرمایا تو آگے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زہری کی نقل کردہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنا تہبند غرور و تکبر سے لٹکا کر چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دنستا رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قارون نے ایک بدکار عورت کو مال کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب وہ لوگوں کے مجمع میں ہوں یہ کہہ دے کہ تو نے میرے ساتھ یوں برائی کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو قسم دی کہ سچ سچ بتا کہ کس بات نے تجھے اس پر اکسایا ہے۔ تو عورت نے سچی بات بیان کر دی کہ قارون نے اس کو اکسایا تھا، اور پھر اس نے توبہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور قارون کے خلاف بد دعا کی تو اللہ نے وہی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون اور اس کے گھر کو نگل جائے تو وہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہو گئی۔ واللہ علم۔ قارون کی موسیٰ علیہ السلام کو مباہلہ کی دعوت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قارون زیب و زینت اور ٹھاٹ باٹ اور غلاموں کے ساتھ نکلا تو جان بوجھ کر اس طرف سے گزرا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی مجلس عرفان جاری تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے احکام بتا رہے تھے۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیشتر لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر قارون کی طرف متوجہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور پوچھا، قارون تجھے اس قدر بڑک کر چلنے پر کس نے مجبور کیا؟ تو اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ کو نبوت کے ساتھ فضیلت دی گئی تو مجھے آپ پر مال کے ساتھ فضیلت دی گئی، اور اگر آپ چاہیں تو نکل کر اور میرے خلاف بد دعا کریں اور میں آپ کے خلاف بد دعا کرتا ہوں۔ تو دونوں اپنی قوم کے ساتھ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو بد دعا کرتا ہے یا میں کروں؟ تو قارون نے کہا، میں کرتا ہوں۔ پھر بد دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اب میں بد دعا کروں؟ قارون نے کہا، ہاں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، زمین کو حکم فرمائیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ تو اللہ نے وہی فرمائی، میں نے کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین ان سب کو پکڑ لے۔ تو زمین نے ان سب کو قدموں تک نگل لیا، پھر فرمایا نگل لے، پھر گھٹنوں تک نگل لیا، پھر شانوں تک نگل لیا، پھر فرمایا ان کے خزانے اور اموال کو بھی لے لے۔ پھر زمین نے ان کے اموال کو نگلنا شروع کیا اور وہاں پر موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین، بنی لاوی یعنی قارون اور اس کے ساتھ والوں کو لے جا، تو زمین اس کے ساتھ برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ ہر روز ایک قد آمد کی بقدر دنسائے جاتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 7ویں زمین تک دنس جائیں گے، اور اکثر مفسرین نے بہت سی اسرائیلی روایات کو ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ کرنا بھی غیر مناسب خیال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا کوئی گروہ مددگار نہ بنا اور نہ خود بھی اپنی مدد کرنے والوں میں ہوا۔ ایسے ہی فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو انسان کے کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ اور جب عذابوں کی بارش اتر چکی، دنسنا اور مال کا تباہ ہونا، گھروں کا ویران ہونا، جانوروں، اہل و عیال اور زمینوں کا تباہ ہونا، سب کچھ نازل ہو چکا، تو وہ لوگ جنہوں نے خواہش کی تھی
کہ ان کے پاس بھی قارون کی مانند خزائن ہوتے تو وہ لوگ اپنی سوچ اور غلط بات پر انتہائی نادم و پشیمان ہوئے اور اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے لیے بہت اچھی اچھی تدبیریں فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں زمین میں دنسا دیتا، ہائے خرابی کافر لوگ فلاح نہ پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی اور فساد کے خواہاں نہیں ہے۔ آخرت کا گھر دائمی گھر ہے، اور یہ گھر جس کو ملے گا وہ رشک کرے گا، اور جو محروم ہوگا وہ افسوس و ندامت کرے گا۔ اور یہ گھر ان کے لیے ہے جو تکبر، فخر، اکڑ، شرارت اور وہ فساد بھی نہیں مچاتے۔ فساد کہتے ہیں ایسے گناہ کے کام جو لازمی اور معتدی ہوں، یعنی ان کا وبال دوسروں تک بھی پہنچے، جیسے لوگوں کا مال ناجائز حاصل کرنا اور ان کی معیشت کو خراب کرنا اور ان کے ساتھ برائی کرنا اور خیر خواہی کو ترک کرنا۔ بہترین انجام کا وعدہ، فرمایا بہترین انجام متقیوں کا ہوگا، اور قارون کا یہ بدترین انجام ان کے مصر سے نکلنے سے پہلے کا ہے، کیونکہ فرمان ہے پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، اور گھر عمارتوں کا مرکز ہوتا ہے، اور مصر سے نکلنے کے بعد تو وہ میدانوں ہی میں گھومتے پھرتے رہے۔ اور دار یعنی گھر محلہ کو بھی کہا جاتا ہے، جس میں کئی گھر اور منازل ہوتی ہیں۔ قارون کی مذمت قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ اور اللہ عز و جل سورہ عنکبوت میں عاد و سمود کے ذکر کر کے فرماتے ہیں، اور قارون اور فرعون اور حامان والے نہ تھے گمراہ، اور ہم نے ہر کسی کو اس کے گناہ کی بدولت پکڑ لیا، پس ان میں سے کچھ کے اوپر ہم نے پتھر کا عذاب بھیجا، اور بعض وہ ہیں جن کو چیخ نے پکڑ لیا، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے وہ ہیں اور ان میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا، اور اللہ نہیں ہے جو ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو جو زمین میں دنسائے گئے وہ قارون ہے، اور جو غرق کر دیے گئے وہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر ہیں، بے شک وہ خطا کار تھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ اپنی دولت، عیش و عشرت پر بہت ہی ٹاٹ باٹ کے ساتھ چلتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری محنت اور یہ ہمارے عمل کی وجہ سے یہ سارا دولت ہمیں ملا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور اگر ان کو ہم دینی کام میں استعمال نہ کریں تو پھر یہی دولت ہمارے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عذاب سے بچائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔